बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। नावल यार दिलबरम आज कलम रहीला खान, किस्त नंबर 10 और 11। कुछ ही देर में ग्रीन और लाइट पिंक लहंगा जेब तन किए फूलों के जेवर पहने वो गुड़िया की मानत शरारती सी परी हथियारों से लेस हुसन के जलवे बखेरती रुशाने और फलक के साथ नीचे आई थी। सब की नज़रें उस परी चेहरे पर जमी थी जो उदास सूरत लिए सुस्त रवि से चलती स्टेज पर जा बैठी थी। मैद को इस सब में कोई इंटरेस्ट ना था, इसलिए सबसे कोसों दूर रुमाना के साथ खड़ा था। तुम अपनी मर्द से शादी कर रहे हो महद। महद नज़रें फ़ोन से हटाकर रुमाना के चेहरे को देखा था। बोलो भी। महद को खामोश देकर रुमाना ने अपनी बात पर जोर दिया। नहीं तो फिर तुम क्यों कर रहे हो शादी? रुमाना की आवाज़ नमी समेटे हुए थी। बदला लेने के लिए महद फिर से नज़रें वापस मरकूज कर चुका था। वो शायद खुद से भी झूठ बोल रहा था। बदला लेने के और भी तरीके हैं महद। जबकि रुमाना की बात को इग्नोर करते महद नज़रें घुमाकर स्टेज की जाने देखा, जहाँ नज़र शाइस्ता बेगम पर पड़ी, जिसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। महद के लब होले से मुस्कुराहट में डले थे। अगर उसे पहले पता होता कि उसकी छोटी मम्मा इतनी खुश होंगी तो वो ज़रा देर ना लगाता उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरने में। वहीं उसकी नज़रें साथ बैठे वजूद पर उठी तो जैसे पलटना बोल गई। दिल ने बेसख्ता बीट मिस की थी। सामने वो उसके लिए सजी संवरी उसकी छोटी सी बीवी अपने बेपना हुसन के साथ चमकती रंगत सोगवार सा हुसन लिए महद के दिल की दुनिया में तूफान बर्पा कर गई थी। दिल में सारी नाराज़गियाँ नफरत सब राख का ढेर होती महसूस हुई थी। वो तो मासूम थे, नाजुक सी गुड़िया किसी भी नफरत को अपनी मासूम बातों और हुसन से ही ख़त्म करने वाली थी। और नफरत थी कैसी? कोई भी तो नहीं, दोनों एक ही ख़ानदान थे। तो क्या नफरत, क्या गुस्सा, क्या नाराज़गी? महद भूल चुका था कि वो इनफाल से चिढ़ता और ये शादी भी शम्मस और अयूब खान से इंतकाम है। कैसा इंतकाम भला? या तो इनफाल मेहंदी की ड्रेस में उसके चारों शाने चित कर गई थी और बुला डाला था महद को डगमगा दिया था। तो जब वो मुकम्मल तौर पर उसकी दस्तरस में आ जाएगी तब क्या क्या कहर डाएगी महद अरसलान खान के दिल पर। वो यक टोक सा इर्द गिर्द से बेगाना होकर उसकी ज़ात में महव था। जब रुमाना ने उसे हिलाया, महद उसकी ज़ोरदार पुकार कर वो यकदम हड़बड़ाया था। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ और तुम वहाँ देख रहे हो। रुमाना को तो मानो आग ही लग गई थी। महद को इनफाल की जानिब तकता पाकर बोलो वो छोटी जिलादनी जादूगरनी की जानिब पीठ किए खड़ा हो गया। मैं कह रही थी कि तुम तो कहते थे कि तलाक दे दोगे उसे। फिर ये कि रुमाना मैं उसे छोड़ नहीं सकता, बीवी है वो, मेरी मलकियत। मैं अपनी पुरानी चीज़ें तोड़ मरोड़ कर फेंक देता हूँ पर किसी को नहीं देता, तो भला अपनी बीवी को कैसे छोड़ सकता हूँ? महद गुस्से से फुंकारा और उसे काटदार नज़रों से देखकर खाना बेके बुलाने पर उसी जानिब चल दिया। आओ दूल्हे मियाँ, वैसे तो बड़े बौले हो रहे थे और मेहंदी की रस्म आते ही हमें बुलाना पड़ा क्योंकि आपसे कोई बाइज़ के मानो गेट ही ना पार कर जा। खाना बी की मीठे से तर्ज पर महद खुजालत का शिकार हुआ। वहीं सब कज़न और उसके बहन भाइयों के कह के गुंजे थे, तुम लोगों को क्या मिल गई है? क्या मिल गया? बीवी तो मुझे मिल रही है, दांत तुम्हारे निकल रहे हैं। महद ने भी उनको घूर कर संजीदा लहजे में मजाक किया। पाल में तो सब हैरान हुए कि आया वही घुमंडी महद अरसलान खान और वही भी मजाक कर रहा था। भाई लगता है आप पर अभी से हमारी क्यूट भाभी जान का रंग चढ़ रहा है। बदर की ज़बान में खुजली हुई थी जबकि इनफाल ने आंखें घुमाकर तवज्जो रोशानी की जानिब मबजूल कराए, जबकि महद कब का भींच कर रह गया। उसका बदतमीज़ रंग भी नहीं कबूल। महद बुड़बुड़ाया और उसकी बुड़बुड़ाहट इनफाल ने बाखूबी सुनी थी। हम क्यों नाखुश हूँ क्योंकि हमारे इगोइस्टिक महद की शादी हो रही जो कि हमारी दूसरी मुराद थी। बीच में समाद ने भी तड़का लगाया था और उसे खींच कर इनफाल के साथ बिठा दिया। वो जो खड़ा इनफाल के तअसुरात को जांच रहा था, जिसने एक बार भी अपने शुआर को आंख भर कर तो क्या एक नज़र भी देखना गवारा ना किया था और यही चीज़ महद के सुकून में खलल पैदा कर गई थी। अजीब था, गुस्सा भी होता था और फरमाइश की तवक्को भी उसी से रख रहा था जिससे खार खाता था। महद के बैठते उसका कंधा इनफाल के गंथे से टच हुआ था कि फ़ौरन से खिसक कर इनफाल ने फासला बनाया था जो कि महद से मुख्फी ना रह सके। उसने हाथ की मुट्ठी भींच कर खुद पर जब्त किया। पहली मुराद क्या है समद भाई? इनफाल आपकी बार बोल पड़ी। कब से वो उसे हंसाने बुलाने की तगदो में थे। बिलाकर उसे तरस आ ही गया था। पहली हमारी अपनी शादी की कोक इन साहब के वजह से फुल स्टॉप पर थी। अब माशाल्लाह से हमारे भाग भी खुल जाएंगे। क्यों बदर? समद ने
بدر کے ہاتھ پر تالی مارے، جہاں فلک زرین شرمائی وہیں مہد نے زوردار ہاتھ مارنے کے انداز میں پاس بیٹھے سمت کے کندھے پر رکھا کہ وہ کراہ کر اٹھا۔ بڑی جلدی ہے تمہیں شادی کی، آپ جو غصہ جتاتے ہیں کچھ پیار کے بول نہیں بولے ہماری چڑیا بھابھی سے، اور سب کے باوجود آتے ہی رخصتی کروا رہے ہیں، تو سوچیں ہمیں کتنی جلدی ہوگی، جبکہ ہم تو ہمارے والوں کے دیوانے۔ کہہ کر سمد نے دوڑ لگائی، وہیں سب کے کہہ کے بلند ہوئے، جبکہ انفال ایک نظر مہد کے سنجیدہ سرخ چہرے پر ڈال کر ترچھی ہو کر بیٹھتی اس کی جانب پیٹھ کر گئے۔ انسانوں کی طرح بیٹھو، مہد کی سرگوشی نما بھاری آواز گونجی، یہ کیا؟ ہر بات پر انسانوں کی طرح بیہیو کرو، انسانوں کی طرح بیٹھو کہتے، آپ کہیں خود کو احساس دلانے کی کوشش تو نہیں کرتے کہ آپ بھی انسان ہیں؟ کہیں خود کو انسان تو نہیں سمجھ لیے؟ انفال بھی اسی کے انداز میں بول کر مہد کو تپا گئی تھی۔ تبھی مہد نے بڑی اچانک سے اس کی کمر میں ہاتھ لڑ کر اپنی جانب کھینچا کہ وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے مہد کے اوپر گری۔ اس اچانک ہوئی افطار پر جہاں انفال کا چہرہ شرم اور غصے سے خون چھلکانے لگا، وہیں سب نے بڑی گہری نظر سے ان دونوں کو دیکھا، جبکہ دور بیٹھا شاداب پیچو تاب خا کر رہ گیا۔ اسے انفال کا یوں مہد کے قریب ہونا ہرگز پسند نہ آیا تھا۔ مہد نے دوپٹے کی اوٹ کا سہارا لے کر انفال کو اپنی جانب اس طرح کھینچا تھا کہ جو ان کی طرف دیکھ رہے تھے ان کو یہی لگا انفال گری ہے، پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کو خود پر گرانے والا اس کا دشمن اس کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ رومانہ شرر بار نگاہوں سے انفال کو گھور رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی انفال کو تہس نہس کر دے اور خود اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ تمہیں مینر سکھا رہا تھا، خوش قسم سے تمہارا شوہر انسان ہے تو اس کے سامنے انسان بن کے ہی رہنا۔ ابھی خود ہی اپنی اس حرکت کو دیکھ لو، جیسے لومڑی انگوروں پر جھپٹتی ہے ویسے تم مجھ پر گری پڑی۔ مہد نے اس پر چوٹ کی، جبکہ انفال ہڑبڑا کر اس سے دور ہوئی۔ احانت کے مارے آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تھی۔ بدتمیزی آپ کر رہے ہیں، انفال سب کا خیال کر کے مدھم آواز میں چلائے۔ اوہ سیریسلی وائف، یہ آپ کو بدتمیزی لگ رہی؟ آگے تو آپ محترمہ انفال صاحبہ زبردستی کا ٹیگ لگانے سے بھی گریز نہیں کریں گے، جو کہ میرا حق ہے، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، جبکہ انفال کا حلق تھا کڑوا ہوا تھا۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی مسٹر ایکس وائی زی، فی الحال دور ہو کے بیٹھے، میرا سانس بند اور ایک جلاد کے قریب بیٹھ کر اور بات مت کریں مجھ سے، کریلے انسان۔ انفال دو ٹوک انداز میں خری خری سنا کر کھسک کر مزید فاصلہ بنا چکی تھی۔ مہد کا دماغ کھول اٹھا تھا، اس کی فراٹے بھرتی زبان پر تمہیں میں نے پہلے بھی وارن کیا تھا کہ گز بھر کے لمبی زبان کو میرے سامنے چلانے سے پرہیز کیا کرو اور ذرا تمیز کے دائرے میں واپس لوٹاؤ تو بہتر ہے، ورنہ تمہاری چلتی زبان کو بریک لگانا میرے لیے 2 سیکنڈ کا کام۔ وہ معنی خیز گمبھیر لہجے میں بولا، جو کہ انفال کے سر کے اوپر سے گزر گئے۔ اور آپ تو جیسے بڑے، انفال بولتی کہ مہد اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ شٹ یور ماؤتھ، دلہن ہو کچھ تو دلہن کی طرح پریٹینڈ کرو۔ تو میں کون سا خود کو آپ کی دلہن مانتی؟ میں تو آپ کی دشمن ہوں، میری دشمن میری دلہن ہو تم، آئی سمجھ؟ فضول بکواس مت کرنا، ورنہ ادھر ہی تمہارے زنگ لگے دماغ کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ مہد سرگوشی میں دھاڑ اٹھا تھا، جبکہ باقی سب کھڑے ان دونوں کی سرگوشی میں لڑتا دیکھ رہے تھے، پر سننے سے قاصر تھے۔ سب کے چہرے پر دبی دبی ہنسی تھی۔ وہ دونوں لڑنے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے، ایک دوسرے کو کوسنے میں، انسان حیوان بتانے، تمیز کے سکھانے اور ایک دوسرے کو گھورنے تپانے، غصے سے کھولتے، دماغوں سے گولہ باری کرنے میں اتنے مصروف ہو گئے تھے ارد گرد کہ حالات سے مکمل بیگانہ ہو چکے تھے۔ بس کرو، لڑنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے، ابھی آپ لوگ بالکل دلہا نہیں لگ رہے، بلکہ سرکس والے جوکر زیادہ لگ رہے ہیں۔ شمیلہ بیگم نے آخرکار ان کو احساس کروایا۔ مہد کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں اس بدتمیز لڑکی کو خود کے سامنے بولنے دے رہا۔ تبھی یک دم سے گاڑیوں کی آواز اور ایک ساتھ 5 گاڑیاں آگے پیچھے گیٹ سے بڑی حویلی کی خوبصورت ٹف ٹیل چوڑی روش پر آ کر آگے پیچھے رکی تھی۔ مسلح افراد نے پھرتی سے اتر کر لینڈ کروزر کے چاروں پٹ وا کی تھی۔ اسی وقت ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان شمس خان اور ساتھ والی سیٹ پر علی، جبکہ پیچھے ایوب خان اور بی جان گاڑی سے اترے تھے۔ شمس نے بلیک سوٹ پہنا ہوا تھا، پیروں میں بلیک ہی پشاوری چپل پہنے تھی، گردن کی گرد آف وائٹ شال ڈالے جس کا ایک سرا دائیں کندھے پر جبکہ دوسرا سرا بائیں کندھے کی پوچھ سے گزار کر اسے بھی دائیں کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ لمبا چوڑا پھولے مسلس وسیع سینہ، گوری رنگ کا حامل، خوبصورت نین نکوش، گہری سیاہ رات جیسی آنکھوں میں سرد پن لی، کالے گھنے سلکی بال بے ترتیب سے ماتھے پر بکھرے تھے۔ وہ غصے میں سپاٹ چہرہ لیے بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔
شمس لالہ انفال خوشی سے چیخ اٹھی اور ان سب کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی، جبکہ مہد ان کو دیکھ کر مٹھیاں بھینج کر رہ گئے۔ یہ لوگ یہاں کیسے؟ اس نے خانم بی سے پوچھا۔ میں نے انوائٹ کیا ہے، اگر آپ انفال سے واقعی شادی کرنا چاہے تو بالکل خاموش رہو۔ خانم بی مہد کو سنجیدہ لہجے میں کہہ کر ان کی جانب بڑھ گئے، جبکہ دور کھڑے شاداب کا دل کر رہا تھا وہ بھی جا کر شمس اور علی کو مار ڈالے۔ تبھی وہ تن فن کرتا ان کی جانب قدم بڑھائے کہ سعدیہ نے اس کو بازو سے پکڑ لیا۔ چھوڑیں مجھے، آج میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ شاداب اپنی ماں سے بازو چھڑواتا بولا، خاموش رہو، تم کیوں تماشا بنا رہے ہیں؟ میں بنا رہا ہوں یا وہ بنا رہا ہے تماشا؟ ہم یہاں نہیں رکیں گے، چلیں۔ شاداب۔ تبھی ارسلان خان کی آواز ہے، کوئی کہیں نہیں جائے گا، سمجھے؟ یہاں سے ہلنا بھی مت۔ میں نے اور خانم بی نے بلایا ہے انہیں، کوئی کسی کو کچھ مت کہے، جو کہنا ہے ہمیں بولا، پر سب باتیں بعد میں، فی الحال خاموش رہو۔ ارسلان خان سخت لہجے میں بول کر اسی جانب چل دیا، جبکہ شاداب غصے سے مٹھیاں بھینج کر اندر کی جانب چل دی۔ اس کے پیچھے سعدیہ بیگم رومانہ بڑھ گئی۔ روشن نے جو بڑی غور سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک خوبصورت سا احساس دل کی دری میں پھول کھلانے لگا۔ اس کا چہرہ مقابل کو دیکھ کر چمکنے لگا تھا۔ آپ کا ہی ہے، ویسے ہی بڑا پیارا۔ زرین نے روشانہ کو سٹیل دے کر کندھا مارا، وہ ہڑ بڑھا کر اپنی بے اختیاری پر شرمندہ سی ہو گئی۔ وہیں ان کی نظریں اپنے چھوٹے کزن پر اٹھی۔ علی نے بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، اپنے لالے کی طرح مضبوط ورزشی جسم اور شمس سے قدرے ملتے نین نقوش کا حامل، بال جیل سے سیٹ کیے۔ انفال کو دیکھ دانت نکلتا بہت خوبصورت اور شریر سا لگ رہا تھا، جبکہ ایوب خان بھی روایتی سوٹ پہنے، سر پر دستار باندھے، روشن چہرہ پر مدھم سی مسکراہٹ لیے آگے بڑھے تھے۔ ان کے ساتھ ہی پرکشش خوبصورت سی بی جان آگے بڑھی تھی اور ان کے پیچھے وہ دونوں بھائی تھے۔ لالے موڈ تو ٹھیک کر لے، علی نے شمس کے غصے بھرے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، اچھا ادھر دیکھیں باگڑ بلی کو۔ علی نے شمس کی توجہ اس جانب مبذول کروائی جہاں انفال دونوں ہاتھوں سے لہنگا پکڑے انہیں کی جانب آ رہی تھی، جبکہ سٹیج پر بیٹھے مہد کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ شمس لالہ ڈبل روٹی۔ انفال ان کے پاس پہنچ کر ڈوب ڈبائی آنکھوں سے دیکھ کر بھیگی آواز میں بولے، انفال بھائی کی جان۔ شمس نے فوراً سے انفال کو سینے سے لگایا۔ لالے میری شادی ہو رہی ہے جلال سے، دکھ سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گال پر بہہ نکلا تھا۔ بس میرے بچے، اگر آپ راضی نہیں تو میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ شمس سے انفال کے سر پر بوسہ دیتا بولا، جب بھی وہاں مہد چلایا، خوش ہو یا نہ ہو بیوی تو میری ہے اور اس کے لیے مجھے رخصت کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کی بہن صاحب کو مسئلہ درپیش ہے تو۔ مہد کی گرجدار آواز پر دونوں نے چونک کر مہد کو دیکھا، جو آگ برساتی آنکھوں سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ انفال یوں ہی شمس کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ ایوب خان اور بی جان باقی سب کی جانب بڑھے تھے اور یہ چاروں ایک طرف کھڑے تھے۔ میری بہن پر حق جمانا بند کرو مہد ارسلان، تم صرف فضول کا بدلہ لینے کے لیے اس معصوم کو مہرہ بنا رہے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر میری بہن کو ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو میں سارے لحاظ مروت بھول کر دنیا سے تمہارا نقشہ مٹا ڈالوں گا۔ شمس انفال کے سر پر ہاتھ رکھ کر سرد لہجے میں پھونکا رہا تھا۔ اس کی آواز پر سب ہڑ بڑھا کر ان کی جانب بڑھے، جبکہ علی اور انفال پریشان ہو اٹھے کہ دونوں ضدی اپنے سامنے تھے، کہیں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ مہد ارسلان خان ہوں، اپنی مرضی کا مالک نہ کہ تمہارا پابند، اگلی بار سوچ سمجھ کر بولا۔ بائی دا وے سیکنڈ سرپرائز کیسا لگا؟ مہد سرد سپاٹ انداز میں بولا، اور تم بھی میری بہن کے آنسوؤں کا سبب بننے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا، ورنہ ایسے 4-5 سرپرائز کے لیے خود کو ہمہ وقت تیار کرنا۔ بائی دا وے بہت جلد تمہیں ان سب کا جواب دینے والا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ دبنے والے دھمکیاں دیتے ایک ہی لگ رہے تھے۔ سب پریشان سے ان کی جوابی کارروائی ملاحظہ کر رہے تھے۔ مہد یہ کیا طریقہ ہے مہمانوں سے بات کرنے کا؟ ارسلان خان بھڑک اٹھے تھے۔ وہیں ایوب خان نے شمس کو خاموش کروایا، سب انہیں گھیرے کھڑے تھے۔ لالے پلیز، وہ مینٹل آدمی، اس کو چھوڑیں، مجھے کوئی بھی پریشانی ہو تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی۔ شمس جو انفال کے کندھے پر بازو کو گھیرا بنائے اسے مہد کی پوش سے دور اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ تبھی انفال نے مہد کی جانب دیکھ کر سرگوشی کی تھی، جو کہ سب کے کانوں میں بخوبی پڑی۔ مہد جو پہلے ہی آگ بگولا ہوا کھڑا تھا، مزید انفال کا خود کو مینٹل کرنا، وہ بھی اس سب کے سامنے، اس کی دماغ میں تھوڑے کی ماننے لگا تھا یہ لفظ۔ تبھی اس نے جارحانہ انداز میں انفال کو اپنی جانب کھینچا کہ وہ لڑ کھڑا کر اس کے سینے سے ٹکرایا۔ اس اچانک ہوئی افتاد پر وہ یکدم بخلاہٹ کا شکار ہوئی تھی، جب بھی مہد نے اس کی کمر پر بازو کس کر اپنے ساتھ بھینچ لیا اور اس کے کان کے قریب جھکا۔ پاگل شخص کا پاگل پن برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کرو، تپش زدہ لہجے میں کہہ کر ساتھ ہی اس کی کمر پر ہاتھوں سے دباؤ بڑھایا تھا کہ انفال کی سسکی نکلی۔
اس کی گرم تپش زدہ سانسوں سے انفعال کو کان جلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر سب کے بیچ اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ شرم اور غصے کی ملی جلی کیفیت کے اثرات کے باعث اس کا چہرہ سرخ انداری ہو گیا تھا۔ یہ چھینا جھپٹی اتنی اچانک رونما ہوئی تھی کہ باقی سب کا دل دہل اٹھا تھا۔ مہد کے جارحانہ انداز دیکھ وہ سب جو سوچ رہے تھے کہ مہد انفعال کو ابھی ایک جڑ دے گا، پر اس کے الٹ ہوتا نظر آیا جب وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی میں بولا، جو کہ صرف انفعال ہی سن پائی تھی، اگلی بار زبان کو لگام دے کر بات کرنا، ورنہ یہ مینٹل شخص کسی کی پرواہ کیے بغیر تمہارا دماغ اسی وقت ٹھکانے لگا کر تمہیں مینٹل کر دے گا۔ مہد گمبھیر آواز میں انفعال کو ہمیشہ کی طرح دھمکی دے کر جدا ہوا تھا۔ تبھی وہ انفعال کو چھوڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان سب کے بیچ سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی یہ رسمیں وغیرہ کو خاتے میں نہ لاتا تھا، مزید چھوٹی حویلی والوں کو دیکھ کر جس میں آگ کے شرر سے دور ہو گئے تھے۔ چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا اور اپنی چھوٹی مما کو سب سے الگ تھلگ دیکھ کر دل کاٹ سا گیا تھا۔ تبھی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سب کو حیران چھوڑے گیٹ پار کر چکا تھا۔ انفعال کی مہندی کی رسم ہو چکی تھی۔ علی اور باقی لڑکوں نے خوب ہلا گلا مچایا تھا، ساتھ لڑکیاں بھی پیش تھیں، جبکہ بڑے سب بچوں سے دور آپس میں بات کر رہے تھے۔ جب ایوب خان نے اپنی امانت کا ذکر کیا تھا، ارسلان خان ہم جلد از جلد رخصتی چاہتے ہیں، ان کی دو ٹوک بات پر بڑی حویلی والے سب سوچ میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں ہم میں سے مشورہ کر کے بتائیں گے۔ اس وقت وہ سارے اختلافات بھولے اپنے رشتوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے تھے، جو سالوں پہلے ہی موتی کی ٹوٹی لڑی کی مانند ہو چکے تھے۔ محض سے کیا مشورہ کریں گے آپ؟ وہ کبھی نہیں چاہے کہ اس کی بہن چھوٹی حویلی جائے، شمس بھاری آواز میں بول کر ان کو مہد کے حوالے جتا گئے، جبکہ وہ سب اب حقیقت میں پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ شمس کی وقتاً فوقتاً نظریں روشانے پر اٹھ رہی تھی، جس کا سائیڈ فیس ہی اسے نظر آ رہا تھا، جبکہ وہ خود بھی شمس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر رہے تھے، پر اس کی نظروں میں دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ روشی اپی، میں تھک گئی ہوں، انفعال نے تھکن زدہ لہجے میں کہا۔ تم نے کون سا پہاڑ کھودا ہے انفی؟ بس ایک سوٹ پہن کر اور دو چار پھول اڑا کر سکون سے سٹیج پر بیٹھ گئی۔ علی نے آنکھیں سکیڑ کر کہا، تو آؤ تم یہ ڈریس پہن کر بیٹھ جاؤ، ڈبل روٹی، پھر پتہ چلے گا کتنا سکون ملتا ہے۔ انفعال نے آنکھیں دکھائیں۔ چھوڑو یار، لڑکیوں کے چونچلے ہیں بس، بدر نے علی سے کہا، جبکہ وہ سب گھور کر رہ گئے۔ جب بھی روشان نے انفعال کو لے کر اندر کی جانب بڑھی، آج برسوں بعد وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کتنے خوش تھے کہ ان کے چہرے کی خوشی چھلک رہی تھی۔ ہر بھی جان سے مل کر بہت خوش تھی، اور یہ سب انفعال کی وجہ سے ممکن ہوا۔ انفعال کو کمرے میں چھوڑ کر وہ نکلی ہی تھی کہ کسی نے بڑی تیزی سے اس کے پیچھے آ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ روشانہ کی ڈر کے مارے چیخ نکلی، جسے مقابل بار وقت اپنی چوڑی تھیلی اس کے شانے سے گزار کر لبوں پر جما کر حلق میں ہی دبا چکا تھا۔ وہ اس کی پشت پر کھڑا، ایک ہاتھ اس کے بازو اور دوسرا لبوں پر جمائے اسی پوزیشن میں لے کر اسی کے کمرے میں آیا اور دروازہ لاک کر کے روشانہ کو جھٹکے سے گھما کر دروازے کے ساتھ لگایا تھا کہ اس کی پشت دروازے سے جا لگی۔ جب بھی نظر اس پر پڑی تو وہ جیسے سانس لینا بھول گئی تھی، جبکہ شمس اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹا کر اطراف رکھ چکا تھا، جبکہ دوسرے سے بازو پر گرفت مضبوط تھی۔ آپ مجھے اس طرح سے کیوں لایا ہے؟ روشانہ کپ پتی آواز میں بولی۔ اس کی قربت اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ شمس کے بھاری ہاتھ سے نکلتے نرم گرم حدت سے اس کے جسم میں کرانٹ سا دوڑ گیا تھا۔ اس کی بات پر شمس کی کالی آنکھوں میں چمک ابھری تھی، لبوں پر دل فریب مسکراہٹ رقصم ہوئی تھی۔ اس کی والہانہ نظریں سب خمنے کھڑی اپنی شریک حیات پر جمی تھی، جو بلیک فراق پہنے جس پر گولڈن کام ہوا تھا، ساتھ بلیک اور گولڈن رنگ کا مسوری دوپٹہ جو کہ پہلے سر پر اٹکا ہوا تھا اور شمس کے کھینچنے کے پیش نظر کندھے پر ڈھلک چکا تھا۔ ریشمی بھورے کلڑ بازو کے جوڑے میں قید تھے، اب کھول کر اس کے چہرے اور شانوں پر پڑے تھے۔ میک اپ سے پاک دودھیا رنگت، گہری جھیل سی آنکھوں میں ڈر اور حیرانگی لیے باریک پنکھڑی کی مانند لب ہلکے سے کھلے تھے، جن پر ہلکی سی گلابی بکھیری ہوئی تھی۔ کانوں میں چھوٹی چھوٹی سونے کی بالیاں پہنے جن پر ڈائمنڈ لگے تھے، اور ساتھ ہی سترنگی دو موتی جو ہر رنگ کی جھال دیتے بالیوں سے جڑے لٹک رہے تھے۔ وہ انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مزید بلیک رنگ نے اس کے حسن میں چار چاند لگا دی تھی۔ خوبصورت۔ شمس نے ہاتھ بڑھ کر بال اس کے چہرے سے ہٹا کر بھاری آنچ دیتے لہجے میں اس کے نقوش کو تکتے کہا تھا۔ روشان نے اسی پوزیشن کھڑی اسے دیکھ رہی تھی کہ اس کی آواز پر ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس نے ایک دم سے نظر جھکائی تھی۔ اس دن والا واقعہ یاد آتے ہی چہرے پر لالی کھولنے لگی تھی۔ شمس اس کے چہرے پر جھکا
کہ انچ بھر کا فاصلہ بچا تھا۔ آپ سے فرصت میں ملنے کا متمنی تھا، یقین جانے وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ شاید کم وقت کام بھی جان کر کے میں آپ سے ملنے کے لیے کتنا تڑپ رہا ہوں کہیں نہ کہیں الجھا دیتا تھا، پر آج آپ کو دیکھ کر دل نے ضد باندھ لی تھی کہ فرسٹ میں ملنا تو ہوتا ہی رہے گا، پر اس ڈریس میں دیکھنا لازم و ملزوم ہے۔ اور اب آپ کو دیکھ کر دل پاگل ہو کر مچل اٹھا، بے ایمان ہو گیا کہ جلد از جلد آپ کے دسترس میں لینے کو تڑپ رہا ہے۔ شمس اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر آنچ لیتے لہجے میں بولا تھا کہ روشانہ کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش حد درجہ قریب اور گھمبیر آواز سے روشانہ کا وجود لرز اٹھا تھا۔ شمس اب اس کے دائیں بائیں ہاتھ کے قریب تر جھکا ہوا تھا۔ روشانہ بمشکل اس کے سامنے کھڑی تھی، تبھی شمس نے دو انگلیوں سے اس کی ٹھوڑی کی نیچے رکھ کر چہرہ اوپر کی کا نظر اس کی گردن پر پڑی۔ گلے میں باریک سی سونے کی چین پہنی ہوئی تھی جو کہ اس کی دودھیا گردن کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جس کی بنا پر اس کی گردن پر ایک سرخ لکیر سی بن گئی تھی۔ شمس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن پر سرخ ہوئی جگہ پر انگوٹھا رکھ کے اس کے لمس پر تڑپ کر روشانہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خمار کا ایک جہاں آباد تھا۔ شمس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتی اس کی گردن سہلائی کہ روشانہ کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کی حد تک دھڑک اٹھا تھا۔ اسے اپنے قدموں سے جان جاتی محسوس ہوئی تھی اور جسم سے جان تو تاب نکلتی محسوس جب شمس نے دہتے لب اس کی گردن پر پورے حق سے براجمان کیے تھے۔ روشانہ کو لگا کسی نے جلتا انگارہ اس کی گردن پر رکھ دیا۔ بے سخت اس نے گرنے کے ڈر سے شمس کی قمیض کو سینے سے مٹھیوں میں دبوچا، تبھی شمس نے دونوں ہاتھ اس کی نازک کمر میں حمائل کرتے سہارا دیا تھا۔ وہ یوں ہی نرمی سے اس کی گردن پر جھکا گویا مرہم رکھ رہا تھا اور ساتھ ہی اس کے گرتے پڑتے وجود کو بازو میں بھرے کھڑا تھا۔ چھوڑیں، گہرے گہرے سانس بھرتی روشانہ بامشکل بول پائی تھی۔ جب شمس نے اس کی گردن سے چہرہ نکالے اسے دیکھا، روشانہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خود کو میری قربت برداشت کرنے کے لیے تیار کریں، آپ کے بغیر اور آپ سے دور رہنا ممکن نہیں رہا۔ شمس نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، چلیں جائیں ورنہ میں شور مچا دوں گی، وہ سخت لہجے میں بولے۔ کیا ناراض ہیں آپ؟ شمس نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے استفسار کیا۔ میں کیوں ہوگی آپ سے ناراض؟ آپ کا اور میرا ایسا کوئی تعلق نہیں۔ روشانہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر درمیانی فاصلہ بناتے بولے، جو کہ شمس کو اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلا پائی تھی۔ تعلق ہے، آپ بیوی ہیں میرے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ ناراض ہیں۔ شمس اس کی کارروائی کو دیکھ کر دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے سینے پر دل کے مقام پر رکھ کر بولا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، پلیز جائیں یہاں سے جہاں اتنے سال رہے ہیں۔ روشانہ کی آواز بھیگی تھی، تبھی شمس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے تھے۔ میں آپ کی ساری ناراضگیاں ختم کر دوں، بس مجھے ایک موقع دیں۔ کیا آپ کل میرا انتظار کرے گی؟ شمس کا لہجہ عاجزی والا تھا، وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ روشانہ نے سر نام میں ہلایا تھا، آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ اس کی ادا پر شمس کو ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ مجھے پتہ ہے کریں گی۔ اس نے اس کے سر پر لاب رکھے اور جھٹکے سے کھینچ کر سینے سے لگایا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں بڑھی ہوئی تھیں۔ میری خواہش ہے کل آپ بالکل میرے لیے بلیک ڈریس پہن کر میرا انتظار کریں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما بول کر اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتا دور ہوا اور ایک بھرپور گہری استحقاق بھری نظر ڈال کر اس کے ارد گرد اپنی خوشبو اور روح میں اتر جانے والا احساس چھوڑتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ چاچو بس اب میں اور نہیں ان لوگوں کو برداشت کر سکتا، میرا دل کرتا ہے میں انہیں جان سے مار دوں۔ اور وہ مہد، وہ تو انتہا کا بگڑا لاپرواہ ہے، پتہ نہیں کیسے انہیں اپنے گھر میں داخل ہونے دیا۔ کہاں کے وہ تو نفرت کرتا ہے ان سے، اور باقی سب وہ بھی ایک نمبر کے بے غیرت ہیں، کیسے قاتلوں کو گھر میں بلایا ہوا تھا۔ بس تمہیں یہی کام کرنا ہے، پر صبر سے۔ سب سے پہلے مہد کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، اس کی نظروں میں اچھے بنو، پھر میں تمہیں آگے کا پلان بتاؤں گا۔ دشمن کو اپنا بنو، اس کے خدشات دور کرو اور پھر اس کی پیٹھ میں ایسا وار کرو کہ وہ دوبارہ کبھی آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ یہ آج کل کے بچے میرا کیا بگاڑ لیں گے جب ان کے باپ دادا کچھ نہ کر سکے؟ مقابل کا جیت کے نشے سے بھرپور کہکا گونجا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پر مجھ میں آپ اتنا صبر نہیں ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ خبردار بھتیجا، اگر میرے علم میں لائے بغیر کوئی حرکت کی تو کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو جائے۔ بس ہماری کروڑوں کی جائیداد ہاتھ آنے، پھر ہم ان سے روبرو ملیں گے۔ آپ کب آ رہے ہیں؟ بہت جلد آؤں گا۔ تم اس لڑکی پر نظر رکھو، خزانے کی چابیاں ہے وہ لڑکی، کوئی کوتاہی نہ ہو، جلد از جلد وہ کام کرو اور میں بھی آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دونوں حویلی والوں کی بربادی صرف اور صرف یہ لڑکی بنے گی۔ چاچو میں پسند کرتا ہوں اسے،
कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होगा, उसे कुछ भी नहीं हो सकता। भतीजे दूसरी जगह फ़ोन पर मौजूद आदमी शैतानी मुस्कुराहट से बोला था, ठीक है, मैं जल्द ही आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। ये कहकर वो फ़ोन रख चुका था। बहुत डैश हो तुम, अपने सगे भतीजे से गेम खेल रहे हो। दुबई के एक फ्लैट में वो आदमी कहगा लगा रहा था, हाँ बस यार गेम ना खेलता, पर जब से इस हुसन की देवी को देखा दिल बेईमान हो गया। अपनी माँ से भी कई गुना खूबसूरत है, और तुम तो जानते हो मुझे ये हुसन किस कदर अट्रैक्ट करता है। हशमत आंख दबाकर बेबाकी से बोला कि दोनों के कह के फ्लैट में गूंजे थे, फिर तो इस हुसन की गंगा में मैं भी नहाना चाहूँगा। दूसरा आदमी बेबाकी से बोलकर शराब का गिलास लबों से लगा गया। रोज़ ही मौका मिलेगा, बस तुम देखते जाओ, वो लड़की मेरी रखेल बनेगी, दिल बहलाएगी मेरा। वैसे भी जो बात उसमें है वो अब हमारी बीवियों में काम। हशमत अपने दोस्त को देखकर शैतानी मुस्कुराहट से बोला, बहुत ही कोई बेगैरत हो। वो आदमी झीम कर बोला था, तुमसे ज़्यादा बेगैरत नहीं, जो अपने मरने का नाटक करके यहाँ छुपा हुआ। वैसे तुम्हें बताता चलो, ये वही लड़की है जिसे तुम्हारे बाप ने वनी में मांगा था। तुम्हें तो पता है कि मैं किस कदर इस माहौल का आदी था, वहाँ रहना मेरे बस में नहीं था, इसलिए दुश्मनी की दुश्मनी और ऐश का ऐश। वैसे मैंने सुना था लड़की बहुत प्यारी थी। उसकी बात पर वो आदमी शराब के घूंट हल्क में उंडेलता बोला, अब तो जवान हो गई है, देखोगे तो पागल हो जाओगे। हशमत ने जैसे उसकी मालूम में इजाफा किया था, तुम्हारी बलौत देख कर तो क्या सैर भी हो जाएगी। हशमत खान, उसने भी उसी के अंदाज में कहा कि दोनों का छत फाड़ शैतानी कहकर फ्लैट में गुंजे थे। आज इन्फाल की रुखसती थी। हवेली में सारी तैयारियां मुकम्मल थी। महद रात का गया अभी तक ना लौटा था, जबकि इन्फाल सुबह की कमरे में बंद मुंह बनाए बैठी। वो सबसे नाराज़ थी। आज उस बागड़ बिल्ले की दस्त रस में कैद हो जाना था, यही सोचकर दिल में होल उठ रहे थे। डरने वाली तो वो भी नहीं थी, पर फिर भी हामिद के गुस्से से डर लग रहा था। सुबह से सब बारी बारी उसके कमरे का चक्कर लगा चुके, पर इन्फाल थी कि कुछ खा ना रही थी और ना बाहर निकलने का नाम ले रही थी। चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। कल रात वाले हुलिये में वो खुद से बेगाना गम गलत करने में लगी हुई थी। इस वक्त वो बेड पर लेटी उंगली से आड़ी तिरछी लकीरें खींच रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, क्या हम अंदर आ जाए? इन्फाल बेटा, अरसलान खान की शफकत और प्यार भरी आवाज़ है कि इन्फाल झट से उठ बैठी और दुपट्टा सर पर टिकाया। ये बड़े पापा। इन्फाल बेड से उठकर खड़ी हुई और कदरे ऊंची आवाज़ में बोली थी। उसके कहते अरसलान खान, मन्नान खान, खानम भी, उसकी मोरे, बड़ी मामा, छोटी मामा लोग अंदर आए। इन्फाल इन सब को एक साथ देखकर हैरान। तभी रंजीदा सी होकर अरसलान खान के सीने से लगी, सॉरी बेटा, हम जानते हैं हमारा बच्चा नाराज़ है अपने बड़े पापा से। अरसलान खान उसे सीने से लगाए सर पर बोसा देते बोले थे कि बेसख्ता। इन्फाल ने हाँ में सर गर्दन हिलाई, जिस पर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई थी। हमारी गुड़िया इसलिए नाराज़ कि हमने अपनी लाडली को जलाल बेटे के हवाले करें, जबकि आप ऐसा नहीं चाहती। जी बड़े पापा, मैं आप सबसे नाराज़ हूँ। किसी ने मुझे नहीं बताया था कि मेरा निकाह है, और अब इस तरह बताया, साथ ही मेरी शादी भी कर रहे हैं, जबकि मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत दुख रहा है बड़े पापा। इन्फाल ने उनकी बात की तायीद करते साथ ही नापसंदगी का भी इजहार कर डाला। उसके खुल्लम खुला कहने पर सबके चेहरे पर दबी दबी हंसी दार है। हम इसी सिलसिले में बात करके आए हैं बेटा। जब भी आगे बढ़कर मनान खान ने उसके सर पर हाथ रखा था। लड़की सुबह से मैं भी बताने की कोशिश कर, पर मेरी बात ना सुनी, ना कुछ बोला। तभी खाना भी मसनूई करख्त लहजा अपनाए बोले, तो खाना आपने कौन सा मेरी बात मान लेनी थी, मेरी सुनकर आप नसीहतें ही करनी थी ना, क्योंकि आपको तो आपका जहरीला पुता ज़्यादा प्यारा है। इन्फाल अरसलान खान से दूर खाना बी को भी जतला गई। आओ बेटा आप बैठो इधर। तभी शुमेला बेगम आगे बढ़ी और उसे बेड पर बिठाया। मनान खान ने दह जनब दीवार के साथ लगी दो कुर्सियों को घसीट कर बेड के करीब रखा, जिस पर वो और अरसलान खान बराजमान हुए। इन्फाल के साथ खानम भी और मोरे, जबकि शुमेला बेगम और इरम बेगम दोनों सोफे पर बैठी। तभी अरसलान खान ने धीमे लहजे में इन्फाल को समझाना चाहा, बेटा सब जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं आपको गौर से ना सिर्फ सुनना बल्कि समझना है और इस पर अमल भी करना है। हो सकता है अभी वक्ती तौर पर आपको फैसला दुरुस्त ना लगे, पर मुझे यकीन है कि आपको बाद में सब दुरुस्त लगेगा। हम जानते हैं कि हमने आपसे निकाह छुपाया, ये भी आपकी भलाई के लिए थे कि अगर हम इस वक्त हम बता देते तो हालात मुख्तलिफ और संगीन होते, क्योंकि आपकी और महद की लड़ाई से पूरी हवेली ही अच्छी तरह वाकिफ है। जहाँ महद समझदार है, आप नादान हैं, जबकि जज्बाती दोनों ही हैं, और जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा लेना था जिससे आप दोनों की ज़िंदगियों और दोनों हवेलियों पर काफ़ी बुरा असर पड़ा था। हम आपके 18 साल के होते ही बता देना चाहते थे कि अब आपको फैसले का हक था, आप जो चाहे फैसला कर सकती और हैं।
پر بیٹا آپ تو بچے ہمارے اور ہم بڑے تو اچھا برا دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے، کیونکہ ہم نے آدھی سے زیادہ زندگی گزار کی ہے اور حالات سے بخوبی واقف ہے۔ مہد نے ہی بتانے سے منع کی کہ آپ کی پڑھائی پر اور لائف پر کوئی اثر نہ پڑے اور آپ بالکل سکون سے ریلیکس ہو کر پڑھیں اور رہیں، اس لیے تو حویلی سے چلا گیا تھا۔ اب رہی بات کہ ہم نے آپ کا نکاح کیوں کروایا، تو اس کے پیچھے بھی بڑی وجہ ہے جو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ اس نکاح سے آپ کی زندگی جڑی تھی۔ یہ نکاح آپ کے 6 سال کی عمر میں مہد سے کروایا تھا۔ اس وقت مہد 13 سال کا تھا۔ آپ کو اگر تھوڑا سا یاد ہو تو جب ہم آپ دونوں کو ہسپتال لے کر گئے تھے ابا حضور کے پاس، جہاں سب حویلی والے موجود تھے، اور ابا حضور نے آپ کو پاس بلا کر کہا تھا کہ جیسا مولوی صاحب کے آپ نے یس کہنا ہے اور پھر پیپر پر نام لکھنا ہے۔ ارسلان خان کا یاد لو انفال کو دھندلا سا یاد آنے لگا تھا، پر اس وقت بہت چھوٹی تھی تو سمجھ نہ سکی تھی اور نہ ہی سب صحیح سے یاد تھا۔ انفال نے ہاں میں سارے لائے، بیٹا وہ آپ کا نکاح تھا جس میں ابا حضور یعنی کہ آپ کے دادا آپ کے ولی بنے تھے اور گواہان کی موجودگی میں آپ کا نکاح مہد سے ہوا تھا۔ اب چونکہ آپ کو یاد نہیں ہے تو ہم نے فیصلہ کیا ہم آپ کا نکاح دوبارہ مہد سے کروائیں گے۔ اس سے پہلے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، پہلے نکاح کے ہوتے ہوئے یہ بے معنی ہوگا، پر آپ کی تسلی کے لیے اور آپ کے علم میں لانے کے لیے آپ کو پھر سے ہوش و حواس سے ایجاب و قبول کرنا ہوگا۔ اگر آپ مہد سے علیحدگی کا کہیں تو اس پر ہم قطعی راضی نہیں ہوگے، کیونکہ جو ہم جانتے ہیں وہ آپ نہیں، اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تکلیف میں رہیں۔ وقتی پریشانی ہوگی، غصہ آئے گا، پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹا ہم اتنا کہیں گے جو فیصلہ اس وقت کیا تھا وہ ہرگز غلط نہیں تھا، اور جو اب ہو رہا ہے نہ وہ غلط ہوگا۔ آپ کو ہم پر اعتبار کرنا ہوگا۔ رہی بات مہد کی تو اسے ہم سمجھائیں گے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس خڑوس بیٹے کو اپنی طرح ہنس مکھ بنا دیں۔ اس کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور رہی بات کہ یوں اس طرح اچانک سے شادی کیوں ہو رہی، تو اس سلسلے میں مہد سے بات کر چکا ہوں، یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ میرا بیٹا سنجیدہ مزاج ہے، غصے کا بھی تیز ہے، پر آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گا اور ہم سے بہتر وہ آپ کا خیال رکھ سکتا ہے جیسے گزرے سالوں میں رکھتا ہے۔ ارسلان خان کی آخری بات پر انفال کی آنکھیں پھیلی۔ میرا خیال ہے کیسے؟ بیٹا آپ کو نہیں پتا، آپ کے ارد گرد ہمیشہ اس کے آدمی آپ کی حفاظت کو رہتے ہیں، بلکہ حویلی کے ہر فرد کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمیں کس سے خطرہ ہے؟ یہ بات چھوڑیں، آپ ہمارے بہت سے دشمن ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ تو غصہ نہیں ہے نا؟ کیا آپ کو قبول ہے ہمارا فیصلہ؟ منان خان نے اس کی توجہ ہٹا کر اس ٹاپک پر دلائی، جبکہ انفال نے ایک نظر سب کے چہرے کو دیکھا جو امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور پھر اپنے مورے کو دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ شاباش بچے، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، ہم آپ کے ساتھ ہیں اسی گھر میں۔ اگر کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی ہو تو ہمیں بتانا، پھر ہم جانیں۔ اور مہد شمیلہ بیگم نے انفال کے سر کا بوسہ لیا۔ ان کی بات انفال کھلکھلا اٹھی، تبھی وہ سب باری باری اسے پیار سے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ انفال تم فریش ہو جب میں بچیوں کو بھیجتی ہوں، تمہیں ریڈی کر دے۔ مورے اس کے ماتھے پر بوسہ لیتی بولی اور کمرے سے چلی گئی، جبکہ انفال اب گہرا سانس فضا کے سپورٹ کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ کہاں تھے بھائی؟ ہم رات سے کالز کر رہے ہیں پر آپ اٹھا نہیں رہتے۔ بدر مہد کو آتے دیکھ کر کہا، جو کل رات کا گیا شام کو رات والے حلیے میں ہی تھا، تھکا تھکا سا لوٹا تھا، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، جو رات جگے گئی چگلی کھا رہے تھے، ضروری کام تھا، کھانا بھی مورے سب آپ کا پوچھ رہے ہیں، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ غصے سے مہد کا برا حال تھا، اسے پھر سے کسی پرائیویٹ نمبر سے دھمکی بھرے میسج آ رہے تھے۔ وہ جلد از جلد اسلام آباد جانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر میں وہ فریش ہو کر نیچے آیا، سب موجود تھے، چھٹی حویلی والے بھی آ گئے تھے۔ تبھی فلک روشن نے انفال کو نیچے لے آئی تھی۔ ریڈ کلر کے لہنگے میں وہ سجی سنوری انتہا کی پیاری لگ رہی تھی۔ مہد نے بڑے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا، اس کے خوبصورت سراپے پر یہ رنگ کھل رہا تھا۔ انفال کو مہد کے پہلے میں بیٹھا خوشبوؤں میں بسا وجود مہد کے ہوش اڑا دینے کو کافی تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے بے انتہا پیارے لگ رہے تھے۔ انفال کا غیر معمولی حسن میک سے دو اشیا کی اس کے نگوش کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ مہد بھی بلاک کا ہینڈسم لگ رہا تھا، بلیک ڈریس میں خود کو انفال کی جانب سے لاپرواہ ظاہر کرتا سنجیدہ سا کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ شاداب کی تو نظر ہی انفال سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ جب بھی مہد نے غیر ارادہ نگاہ دوڑائی تو اس کا انفال کی جانب دیکھنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ تبھی ہاتھ بڑھا کر انفال کا گھونٹ الٹ دیا۔ اس کی اس حرکت پر انفال پیچوتاب کھا کر رہ گئی، جبکہ رومانہ آنسو پیتی جھٹکے سے اٹھ کر چلی گئی۔ اسے انفال سے جلن، حسد، نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کسی نے بڑی گہری نظر سے اس کا جانا دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایجاب و قبول کا مرحلہ طے ہوا تھا۔ شمس کو کچھ ضروری کام تھا، اس لیے وہ فوری چلا گیا تھا۔
تھوڑی دیر بعد شمیلہ بیگم اور شائستہ بیگم اسے مہد کے کمرے میں چھوڑ گئیں اور اسے مہد کے رویے کے بارے کافی سمجھایا تھا، پر انفعال نے ان کی بات ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی۔ ان کے جاتے ہی انفعال کو ایک دم سے گھبراہٹ نے آن گرا تھا۔ پورا کمرہ سرخ اور سفید گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، روشنی کے نام پر کینڈل جل رہی تھیں۔ اس نے ایک تیرانہ نظر کمرے پر ڈالے۔ یہ روم اس پوری حویلی میں سب سے بڑا تھا، اس کے کمرے سے بھی بڑا اور انتہا کا خوبصورت تھا۔ وہ آج پہلی بار یہ کمرہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہاں آنے کی اجازت سوائے شمیلہ بیگم اور ارسلان خان کے علاوہ کسی کو نہ تھی۔ مہد کو سخت ناگواریت ہوتی جب کوئی اس کے کمرے میں آنے کی گستاخی کرے۔ میرون اور آف وائٹ کلر کمبینیشن میں یہ ماسٹر بیڈ روم تھا، جس میں سٹنگس ایریا الگ سے بنایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دائیں جانب اسٹڈی روم کا دروازہ تھا، جبکہ بیڈ کے بائیں جانب گلاس ڈور لگی 4-5 وارڈروب تھیں، جن کے درمیان ڈریسنگ روم کا ڈور فکس تھا، جبکہ وارڈروب سے کچھ فاصلے واش روم کا گلاس ڈور تھا۔ اس کا ڈور اس طرح سے تھا کہ واش روم سے کمرے کا منظر دیکھا جا سکتا۔ ساتھ ہی ایک بڑا سا ڈریسنگ ٹیبل موجود تھا، جس پر طرح طرح کے مہنگے پرفیوم اور مہد کی ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ اب ساتھ انفعال کی بھی رکھ دی گئی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے دیوار پر ایک بڑی سی LED نصب تھی، جبکہ بیڈ کے بالکل وسط میں لٹکتا فانوس چھت میں پیوست تھا۔ باقی لائٹس کے یہ بھی روشن نہیں تھا۔ سیٹنگ ایریا کی بالکل مخالف سمت کی جانب بالکنی کا ڈور تھا، جبکہ اسٹڈی روم کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ تھا۔ پورا کمرہ مہد کی شایان شان تھا۔ بیڈ کے بالکل اوپر دیوار پر مہد کا لگا ہوا تھا، جس میں وہ گاڑی کاری کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور بلیک 3 پیس پینٹ کوٹ پہنے مہد گاڑی میں بیٹھا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے، دوسرے ہاتھ سے منہ پر تیلی دبائے، ایک پاؤں نیچے فرش پر رکھے اور دوسرا گیئر پر جمائے، گرے آنکھوں میں چمک لیے۔ وہ بلا کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ انفعال نے حلق تر کیا۔ اسے مہد سے خوف محسوس ہو رہا تھا، تبھی جھٹکے سے اٹھی اور اس کے آنے سے پہلے تمام زیورات اتار کر ایک سادہ سا وائٹ سوٹ لے کر واش روم بند ہو گئے۔ آج دن میں انفعال کا سارا سامان مہد کے کمرے میں سیٹ کر دیا تھا۔ اس نے خوب واویلا مچایا تھا، پر کھانا بی کی ڈانٹ پر کہ اب سے وہی تمہارا کمرہ ہے، تو اب سامان بھی ادھر ہی ہوگا۔ تب بھی انفعال نے لڑ جگڑ کر اپنا آدھا سامان اپنے کمرے میں ہی رہنے دیا تھا۔ وہ فریش ہو کر نکلی اور بیڈ پر پڑے تمام پھولوں کو نیچے گرا، پھر سیڈوں پر لٹکتی پھولوں کی لڑی کو نوچ کر نیچے پھینکا۔ لائٹ جلانے کی زحمت نہ کی، اسے مہد کے آنے سے پہلے سونا تھا۔ جب یہ اپنے کارناموں کی پرواہ کیے بغیر بیڈ سے ایک تکیہ اٹھا کر صوفے پر مہد کے لیے رکھتی، خود بیڈ پر لیٹ کر کمبل سر تک تان گئے۔ شمس خان ضلع کے AC/DC DPO سے ضروری امور پر میٹنگ کر کے اٹھائی تھی کہ جب اسے کے خاص ملازم نے زین خان کی آمد کا بتایا۔ شمس کے کہنے پر وہ اسے لیے اندر آیا تھا۔ کہو کیوں آئے ہو زین خان؟ شمس صوفے پر براجمان اس کو اپنے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے بولے، شمس خان اب کی بار تم الیکشن نہیں لڑو گے، اس بار ہم فتح چاہتے ہیں۔ فتح چاہتے ہیں آپ بغیر لڑے؟ اس جیت کا کیا فائدہ جس میں لڑا بھی نہ جائے اور کرسی آپ کو مل جائے؟ میرے خیال میں کاوش بہت ضروری ہے زمین خان، اور تم ٹھہرے محنت سے معروم شخص۔ شمس نے اس کو سادہ نگاہوں سے دیکھ کر اس پر گہرا طنز کا نشتر چلایا کہ زمین کا چہرہ پھاق ہوا تھا۔ شمس خان بہتر ہے کہ تم الیکشن سے پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ ہم اور بھی طریقے رکھتے ہیں تمہیں دستبردار کروانے کے۔ زمین خان بلا اٹھا، تبھی دھمکیوں پر اترا۔ زمین خان تم لاکھ کوششیں کر لو نا، میں یہ کرسی چھوڑوں گا اور نہ الیکشن سے پیچھے ہٹوں گا۔ تمہاری گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، مرد ہو تو مردوں کی طرح مقابلہ کرو، دھمکیاں دینا تو بزدلوں کا کام ہے، اور تم ٹھہرے انتہا کی پست ذہنیت کے مالک، ناکام شخص۔ تم صرف دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت تاڑنے والا بڈھے نیچ خبیث شخص ہو، جس کا سر کو چلنا میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب نکل جاؤ، ورنہ تمہاری بوٹیاں کر کے تمہارے گھر بھجوانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگا ہوا۔ شمس برفیلے لہجے میں زمین خان کو آئینہ دکھاتا دھاڑ اٹھا تھا، دیکھ لوں گا تمہیں، اس ذلت کا حساب دینے کے لیے تیار ہو۔ وہ اس کو وارن کرتا چلا گیا۔ جب کہ شمس نے گہری سانس خارج کی، تبھی کسی کو سوچ کر گہرا مسکرایا۔ وہ بڑی حویلی میں صرف 10 منٹ کے لیے گیا تھا۔ اس دوران اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر کسی کی تلاش میں گردش کر رہی تھی، پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ روشان نے جان بوجھ کر اس کے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ شمس اس کی اس حرکت پر مسکرایا اور انفعال کو پیار دیتا وہاں سے چلا گیا۔ ہم تو آج آپ کو ناراضگی بھلانی ہی پڑے گی، خود ناصب میری قربت کی بخشش پر ہی سے۔ شمس بوجھل آواز میں بڑبڑایا، خاور جی صاحب، خاور بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا تھا، رستہ صاف ہے جی صاحب، صاف ہے، ٹھیک ہے گاڑی نکالو۔ شمس نے بھاری آواز میں حکم دیا کہ وہ فوراً سے انہی قدموں پر لوٹ گیا۔ رات 1 بجے کا وقت تھا جب وہ اپنے کمرے میں آیا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا، کل رات سے
وہ 1 منٹ نہ سویا تھا۔ اسے بالکل برداشت نہ ہو رہا تھا کہ چھوٹی حویلی والے اس کے گھر آئے تھے۔ وہ تو ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور آج انفعال کی وجہ سے وہ پھر سے واپس آ گئے تھے۔ اسے انفعال پر سخت غصے آ رہا تھا۔ آخر کیا تھی وہ؟ سب کی چہت تھی، اپنے ہی باپ دادا کے قتلوں سے ملی ہوئی تھی، اور دوسرا ان میسج نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ ابھی بھی وہ حارث سے اتنی دیر اسی سلسلے میں بات کرتا رہا تھا جب اسے حارث نے بتایا کہ اس آدمی کی شہر کے باہر لاش ملی۔ یہ سن کے مہد کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ مزید حارث سے 2-4 باتوں کے بعد وہ اپنے کمرے میں آتے ناک کے نتھوں سے بھینی بھینی خوشبو ٹکرایا۔ کمرے میں نئی اندھیرا تھا جس میں جلتی کینڈل جو کہ اس اندھیرے کو ختم کرنے میں ناکافی ثابت ہو رہی تھی۔ مہد نے قدم بڑھایا۔ اندھیرے میں وہ کمرے کا حشر تو نہیں دیکھ پایا، البتہ دل میں جو مبہم سی امید تھی وہ اس کے لیے سجی سوری انتظار کر کے آدھی ہو چکی ہوگی، اور وہ جاتے ہی اس کو خوب باتیں سنائے گا۔ اس خیال پر انفعال نے پانی کی بالٹی بھر کر انڈیل دی تھی۔ اسی انفعال کی حرکت پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ جب ہی وہ سر جھٹک کر وارڈ روب کی جانب بڑھا اور بلیک ٹراؤزر نکال کر واش روم بند ہو۔ کچھ دیر بعد وہ شرٹ لیس ٹراؤزر پہنے گیلے بالوں میں ہاتھوں سے کنگھی کر کے ماتھے سے پیچھے سیٹ کرتا بیڈ کی جانب بڑھا۔ قریب پہنچتے ہی اس کے ماتھے پر بے شمار بال پڑے، جہاں وہ خود کو کمبل سے پیک کیے اسی کی سیٹ پر لیٹی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اس کے یوں پرسکون سونے پر مہد کو تو آگ ہی لاگ گئی تھی، جو اس کو بے سکون کی اسی کے کمرے میں اسی کے بیڈ پر اور اسی کی سیٹ پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ تو سمجھا تھا روئے گی، غصہ کرے گی، پر یہاں تو سب الٹا ہوا تھا۔ تبھی وہ تن فن کرتا اس کے قریب ہوا اور جھٹکے سے کمبل کھینچ کر دور اچھال دیا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔